अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़करिया ख़ान आपसे एक बार फिर मुखातिब हूँ वर्जीनिया यूएसए से। अगर आपको याद हो, मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं आपको पैसों की जगह और पैसों के बनाने, पैसों तक पहुँचने का तरीका बताऊँगा। सॉरी, मैं ज़रा ऑफ़िस में बहुत बिज़ी हो गया था, तो आज ये मौका मिला है। मौसम बड़ा अच्छा है, मैं अपनी बैक यार्ड में बैठा हूँ। ख़ज़ान का मौसम है, आप पीछे देखते होंगे सारे पत्ते वग़ैरह वो तकरीबन मुरझा चुके हैं। तो मुझे एक मौका मिल गया, मैं आपसे उस वीडियो के बारे में बात करूँ। ये वीडियो ज़रा लंबी होगी तो शायद दो पार्ट में हो। देखिए जी, पैसे जो हैं वो हर मुल्क, हर शहर, हर छोटे से गांव और हर गली कूचे में हैं। अल्लाह ने इंसान को एक रिज़्क़ लिखा हुआ है और वो रिज़्क़ हर जगह होता है। जिस तरह ये चिड़ियाँ सुबह के वक्त जाती हैं जंगल में, उनको कोई पता नहीं था उनको क्या मिलेगा, नहीं, अल्लाह उनको अपना रिज़्क़ दे देता है। तो इंसान को भी अपना रिज़्क़ मिलता है। सिर्फ़ इतना है कि आप कितना काम करते हैं उस कमाई के लिए और कौन सा तरीका इख्तियार करते हैं। देखिए, पाकिस्तान की बात करते हैं, अमेरिका को छोड़ें, यूरोप को छोड़ें, पाकिस्तान की बात करते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लोग हैं जो 10, 20, 25 लाख रुपए दे के स्मगलर्स को दे के उनको कहते हैं हमें बाहर भिजवा दें। वो उनको दुबई या लीबिया भिजवा कर फिर वहाँ से उनको किश्ती में बिठा देते हैं। वो किश्ती डूब जाती है, कोई लोग मर भी जाते हैं या उनको रास्ते में कोई पकड़ लेता है, उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। और कुछ लोग आपसे वीज़ों के लिए पैसे मांगते हैं, और मैंने आपको बताया कि न वीज़ों का पैसे दें, ना आप किसी स्मगलर को पैसे दें। इन पैसों को आप अपने साथ रखें। अगर आपको बाहर आने का मौका मिला, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कैसे आएंगे, तो वो पैसे आप ख़ुद अपने लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मौका नहीं मिला बाहर आने का, अपने बच्चों के फ्यूचर बनाने का, तो अपने मुल्क में भी बहुत पैसा है। आप देख रहे हैं कोई करोड़ों कमा रहा है, अरबों कमा रहा है, और किस बेचारे ने बाहर छबड़ी लगाई होती है, छोले बेच रहा है और समोसे बेच रहा है, वो अपने बच्चों के लिए शाम के वक्त रोज़ी भी नहीं बना सकता। ये क्या वजह है, मैं आपको बता दूं। तो मेरे ख्याल में मैं अगर आपको एक इलस्ट्रेशन कर दूं, एक पेपर पे, आपको समझ आ जाएगी। देखिए, ये सब दायरे हैं। अगर आपने कभी सोचा हो, जो भी आदमी हाई स्कूल जाता है, कहीं जाता है, उसको पता होता है कि वहाँ पे उस असातिज़ा वो मकनातीस की क़ुव्वत के बारे में समझाते हैं। मकनातीस एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर उसके नज़दीक गए, आप नहीं, मेरा मतलब है लोहा उसके नज़दीक गया तो उसको वो खींच देता है। लेकिन अगर आप उसको जितना भी दूर रखेंगे तो वो उसको नहीं खींचेगा। इसी तरह पैसे जो हैं वो भी एक मकनातीस की तरह हैं। आप देखें इसको, मैं आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ। ये है मकनातीस, और मकनातीस का जो है अपना एक कशिश का एक दायरा है जो ये वाला है। अगर इससे बाहर आप कुछ लोहे की चीज़ें रखें तो वो उसको नहीं खींचेगा। लेकिन जो ही आप इस लोहे को यहाँ अंदर करेंगे, ये इसका दायरा है जिससे ये चीज़ों को खींचता है, तो उसको खुद ब खुद पीछे खींच आएगा। इसी तरह दौलत जो है, पैसे जो हैं, वो सारे इन दायरों में बिखरे हुए हैं, सब जगह बिखरे हुए हैं। दुनिया की 99% आबादी लोग जो हैं वो इन पैसों को बनाने के लिए ये इन चक्रों में आते हैं, यहाँ पे फिरते रहते हैं। किसी ने यहाँ से पैसा उठाया, किसी ने यहाँ से उठाया, किसी ने यहाँ से उठाया, किसी ने यहाँ से बनाया। थोड़े बहुत पैसे उसके पीछे वो भागते रहते हैं, लेकिन सारा पैसा यहाँ पे है, ये मरकज़ में है। किसी को इसका पता नहीं है। जो लोग इस वक्त अरबों बना रहे हैं, उनको पता है कि मरकज़ में पैसा है और वो उसको बना रहे हैं। आप पूरी ज़िंदगी इन सर्कल में फिरते रहें, आप कभी भी मिलियनियर नहीं बन सकते।
कभी भी। आप बस इतना ही कमाएंगे कि आपको गुजारा होगा। आपने आना है इस सर्कल के अंदर यहाँ तक। जब आप यहाँ आ जाएंगे तो फिर आपको पैसा बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे आपको खींचेगा। मैग्नेटिस लोहे को खींचता है, लोहा मैग्नेटिस को फिर नहीं खींचता। जो ही आप इस सर्कल के अंदर आ गए, आप आराम से अपना काम करते जाएं। ये पैसा आपके पास आएगा, आपको खींचता जाएगा, आप इसको नहीं खींचेंगे। आपने इस सर्कल के अंदर आना है। आप कैसे आएंगे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस सर्कल में अंदर आने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आप एक छोटे बिजनेसमैन हैं, आप मजदूरी करते हैं, आप छोले बेचते हैं, आप पकौड़े बेचते हैं, जो भी है, सबके लिए तरीका एक ही है। कोई जो है वो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो वो अपनी ही फील्ड में जाके कुछ करेगा। एक डॉक्टर है, अपनी फील्ड में कुछ करेगा। जो बिज़नेस वाला है, अपनी फील्ड में कुछ करेगा। लेकिन ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आप ये बाहर के सर्कल से निकल के अंदर के सर्कल तक आ जाएं। इनके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए रिश्वत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक से दुआ मांगने की ज़रूरत ज़रूर है, अल्लाह पे यकीन रखने की ज़रूरत ज़रूर है। आपके लिए ऑनेस्टी चाहिए, आपके लिए ईमानदारी चाहिए और आपके लिए मेहनत और मशक्क़त चाहिए जो बरकरार रहे। वो ये नहीं कि एक दिन है दूसरे दिन नहीं है, वो हर दिन होना चाहिए। आपने सुना है पाकिस्तान में कोई आदमी था जिसको चाय वाला बोलते हैं। सारी ज़िंदगी उसने चाय बेची, अभी उसकी दुबई में फ्रेंचाइज़ है, करोड़ों कमा रहा है। क्यों कमा रहा है, कैसे कमा रहा है? वो तो चाय वाला था। चाय वाले तो हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नहीं कर सकता। वजह क्या है? वो पैसों के सर्कल के अंदर आ चुका है, अब पैसे उसको खींच रहे हैं। अच्छा, तो अब उस सर्कल आने के लिए दरअसल दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और आपने ऐसा कुछ रिसर्च किया है जिसको पूरी दुनिया मानती है और आप वाहिद हैं उस रिसर्च में, तो फिर आपका नाम हर जगह पे चमक दमक से रहेगा, आप पैसे बनाएंगे। या दूसरा तरीका ये है कि आप बिजनेसमैन हों। देखिए, बिज़नेस में अल्लाह ने बरकत डाली है। यूरोप और अमेरिका में अगर आते हैं तो आप मिलियनियर सिर्फ बिज़नेस की वजह से बन सकते हैं। अब बिज़नेसमैन बनने के लिए और बिज़नेस में पैसा कमाने के लिए आपको ईमानदारी चाहिए ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। आपको हार्ड वर्क चाहिए, आप जिससे वादा करते हैं उसको पूरा करें, किसी का हराम न खाएं। और जब पहले कोई बंदा आपके पास आए बिज़नेस में कुछ ख़रीदने के लिए, कुछ मांगने के लिए, अब कहें कि उसी से मेरे सारे महीने का ख़र्चा निकल आए, नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आप बिज़नेस पर तवज्जो देंगे। अब एक आदमी कहता है कि जी मेरे पास तो पैसे नहीं है बिज़नेस बनने के लिए, मैं बिज़नेस कैसे बनाऊंगा? मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक आदमी छोले बेच रहा है या दही बले बेच रहा है। आपने कभी देखा है रमज़ान के महीने में कि 2, 3, 4 दही बले वाले एक ही जगह पे खड़े होंगे या एक ही बाज़ार में होंगे, एक के साथ 6, 7, 8 मिनट में काम करते हैं। एक दही डालते हैं लिफाफे में, एक उसमें से वो समोसे डाल रहे हैं, एक उसमें चटनी डाल रहे हैं, एक पैसे ले रहा है, फिर भी उस पर लाइन लगी होती है और नज़दीक दूसरा बंदा खड़ा है, उसके पास भी दही बले हैं, उसे कोई नहीं ख़रीद रहा। इसी तरह कोई छोले बेच रहा है। ये तो छोले तो हमारी ज़िंदगी का किस्सा है, क्योंकि जब स्कूल में थे तो हमें वालिदा एक आना देती थी। उस ज़माने में रुपए में 16 आने होते थे, एक आना देती तो हम एक आने पे जाके
تفریح کے وقت باہر نکل کے وہ ایک روٹی ایک چھولے لے کے کھاتے تھے. تو چھولے تو ہماری فطر میں بھری ہوئے ہیں. اب اتنے چھولوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ جب جائیں کسی کہیں کہ جی مجھے چھولے چاہیے اچھے والے، تو آپ کہیں جی فلاں جگہ جائیں تو آپ کو چھولے ملیں گے، یا فلاں جگہ جائیں آپ کو بریانی صحیح ملے گی، فلاں جگہ جائیں آپ کو فلودا ملے گا. آپ وہاں جاتے ہیں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تمام چھولوں والوں سے یا تمام بریانی والوں سے ایک الگ بریانی بنائی ہے، ایک الگ قسم کے چھولے بنائے ہیں. انہوں نے ایک ایسی مٹھاس پیدا کی ہے، اس میں ایسا ٹیسٹ پیدا کیا ہے جو اور کہیں نہیں ملتا. تو اسی کے پاس لوگ جاتے ہیں. چائے والے اتنے زیادہ ہیں، ہوٹلوں والے سب چائے بناتے ہیں، لیکن آپ کسی کو کہیں کہ جی میں نے خاص چائے چاہیے یار، بہترین صحیح چاہیے، وہ کہیں گے ہاں جی فلاں جگہ چل جائیں. اس لیے کہ اس آدمی نے اس میں ایسی ٹیسٹ بنائی ہے جو سب کو پسند آتی ہے، اور جو ٹیسٹ کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو وہ کامیاب ہو رہا ہے. تو اگر آپ نے اس دائرے کے اندر آنا ہے، آپ غریب ہیں، آپ ایک مزدور کار ہیں، دیہڑی کرتے ہیں، آپ نے 8 گھنٹے دیہڑی کی، آپ کو 700 روپے مل گئے. اب آپ پوری زندگی دیہڑی کرتے رہیں گے، پوری زندگی. ہاں اگر آپ نے چوری کی، اسمگلنگ کی، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ ایمانداری کرتے ہیں، آپ پوری زندگی دیہڑی کریں گے. یہ 600 700 800 900 روپے آپ سے ملیں گے. آپ نہ خود اپنے آپ کو پال سکتے ہیں، نہ بچوں کے فیوچر بنا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہا کہ جی میں 8 گھنٹے دیہڑی کروں گا، یہ میری بیوی بچوں کے یہ کچن کا معاملہ ہے، اس کا خرچہ ہے، یہ میں کروں گا، اور اس کے بعد جا کر آپ 1 2 گھنٹے دن میں کسی ریسٹوران میں کسی جگہ پہ بھی ایک کام لے لیں، اور اس 2 گھنٹوں کے پیسے آپ بچائیں، اس کو کسی صورت میں خرچ نہ کریں، کسی صورت میں. اور اگر آپ 1 سال تک بھی کام کرتے ہیں اس طرح، تو وہ جو خرچہ جو آپ بچاتے رہتے ہیں، اس کے آپ اس میں اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ ایک لیے ایک رکشہ لے سکتے ہیں. وہ اتنی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی کہ شاید آپ کسی گاڑی پہ ڈال دیں اور آپ اوبر چلا سکتے ہیں. تو آپ وہ مزدوری کی جو اس کا جو دن رات کا جو چکر ہے، جو گردش ہے، اس سے آپ نکل آئیں گے. اب آپ نکل آئے جی، آپ نے رکشہ لے لیے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ جی میں روزانہ 500 روپے کماتا ہوں، چلو 100 روپے میں ایک جگہ پہ رکھتا ہوں جس کو میں کبھی ٹچ نہیں کروں گا، اور 1 سال میں میرے پاس اتنے پیسے بن جائیں گے جس پہ میں دوسرا رکشہ لے لوں گا، یا اس رکشے سے میں جا کے وہ پیسے جو بچا رہا ہوں اس پہ میں ایک چھوٹی سی گاڑی لے لوں گا، اوبر میں چلاؤں گا. تو آپ اس سے بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ آپ کے پاس 15 20 لوگ کام کریں گے. آپ اس پیسوں کے سرکل کے اندر آ جائیں گے جہاں پیسے آپ کو کھینچے گا. لیکن اگر آپ صرف جو کام کر رہے ہیں اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں تھکا ہوا گھر جا رہا ہوں، ٹھیک آپ تھکی ہوئے ہیں، لیکن اگر آپ نے 8 گھنٹے مزدوری کرنی ہے تو پھر ساری زندگی کریں گے. آپ کیوں نہ 1 سال 2 سال تک آپ جو ہے ذرا زیادہ محنت کر لیں، اور جو مزدوری ہے جیسے آپ کرتے رہیں وہ اپنی بیوی بچوں کے لیے روزی لائیں، اس پر اللہ دینے والا ہے، اور جو ایکسٹرا پیسے بنا رہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. لیکن اگر آپ نے کوئی بزنس کھولنی ہے تو یاد رکھیں، یا اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں یا پروفیسر ہیں اور آپ نے کوئی ریسرچ کرنا ہے، یاد رکھیں ریسرچ اس چیز پہ نہ کریں جس پہ لوگ کر چکے ہیں. امریکہ یورپ ریسرچ سے بھرا ہوا ہے. ریسرچ اس چیز پر کریں جس کی ریسرچ کسی نے نہیں کی. آپ اس میں یا کامیاب ہوں گے یا فیل ہوں گے، لیکن اگر آپ کامیاب ہوئے تو آپ کو نوبل پرائز بھی مل سکتا ہے. نئی چیز پہ ریسرچ کریں جس پہ کسی نے ریسرچ نہیں کیا. اگر آپ ایک بزنس کھولتے ہیں، دیکھیں یہودیوں کا یہ طریقہ ہے کہ اگر ایک یہودی نے ایک دکان کھول لی، بڑی اچھی چل رہی ہے، اور ایک دوسرا یہودی ہے جو کھولنا چاہتا ہے، وہ اس دکان کو دیکھے گا، وہ دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، 5 میل 6 میل 10 میل سے آ رہے ہیں، بڑے پیسے کما رہا ہے، تو وہ اسی جگہ پہ دکان نہیں کھولے گا، وہ جا کے 10 میل دور کھول لے گا کہ جو لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کو بھی سہولت ہوگی، اور اس آدمی کے گاہک بھی خراب نہیں ہوگی، مجھے وہیں سے گاہک مل جائیں گے. یا اگر وہ اسی جگہ پہ ہی دکان کھولتا ہے تو پھر وہ دیکھے گا کہ جو چیزیں اس کے دوسرے یہودی کے پاس نہیں ہیں وہ چیزیں وہ رکھے گا تاکہ اس کی چیزیں ایسے الگ ہوں. ہم پاکستانی کیا کرتے ہیں، میں آپ کو سٹوری سنا دیتا ہوں.
جب میں نے ماسٹر ڈگری کی تو میرے پاس گرین کارڈ بھی نہیں تھا. ایک میں تھا، ایک میرا دوست تھا ارجنٹینا کا. ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ تھے، ہم نے پبلک ایڈمنسٹریشن میں کی تھی، تو جتنے اسٹوڈنٹ تھے ان کو اپنے گورنمنٹ میں جا کے انٹرنشپ، جس کا ہم انٹرنشپ بولتے ہیں، آپ وہاں پہ اس کو پتہ نہیں یہ اور کچھ بولتے ہوں گے جو اسٹوڈنٹ کرتے ہیں، تو سب کو وہ جابس مل گئی. اپرینٹسشپ آپ بولتے ہیں میرے خیال میں. ہمیں نہیں تھی کیونکہ ہم اسٹوڈنٹ فارنر تھے. ہم فارن اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کے پاس گئے کہ جی سب نے یونیورسٹی نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، ایجوکیشن ختم ہوگی، ہم کہاں جائیں. اس نے کہا مجھے پتہ ہے، میں آپ کے لیے کچھ ڈھونڈتا ہوں. تو 1-2 دن کے بعد اس نے ہمیں کال کیا کہ آ جاؤ. انہوں نے بات کی تھی یونائٹڈ نیشن کے ساتھ، تو ہم آئے اور یونیٹار یونائٹڈ نیشن انسٹیٹیوٹ آف ٹریننگ اینڈ ریسرچ وہاں پر نیو یارک سٹی میں اس نے بھجوایا اس کے پاس. ہم آئے، ہم نے لیٹر دیا، اس نے کہا ہاں ہمیں اطلاع ملی ہے، اب دونوں کو ہم نے ٹریننگ پہ لگا دیا. تو ہم نے 6 مہینے وہاں پہ ٹریننگ کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس تو ٹریننگ ختم ہو گئی ہے، ہم آپ کو ساؤتھ یمن بھجوا رہے ہیں 5 سال کے لیے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں. اور ہم نے کہا جی 5 سال کے بعد امریکہ کیسے آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ تمہارے گورنمنٹ کا کام ہے، ویزا جیسے لے سکتے ہو لے لو، ہم تو آپ کو جاب دے رہے ہیں. لیکن اتنا بتا دیں کہ آپ نے 6 مہینے ہمارے ساتھ کام کیا، ابھی ساؤتھ یمن میں آگے 5 سال کا پروجیکٹ ہے، جائیں، فری فوڈ، فری اکاموڈیشن ہے، آپ کے پیسے ہیں وہاں پہ، ہم پوری دنیا میں ہیں. اور سر 5 سال کے بعد آپ کی اور بھی ایکسپیرینس ہوگی، کسی اور کنٹری میں آپ کو بھجوا دیں گے کہ جاب نکلی ہو، لیکن ہم گارنٹی نہیں دیتے امریکہ کی. ہم نے کہا جی پھر ہم کام نہیں کرتے، ہم نے چھوڑ دیا. تو میں اسلامک سینٹر میں تھا، جایا کرتا تھا وہاں پہ نیو یارک میں، اور بڑے ٹینشن میں تھا. تو ایک دن میں نے وہاں کسی سے بات سنی کہ وہاں پہ ایک ہندو ہے جس نے دکان کھولی ہے. اس وقت اتنے زیادہ پاکستانی نہیں تھے امریکہ میں، اگر تھے بھی تو یا ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے. آج کل تو گلی گلی میں پاکستانی میں، کوئی ٹیکسی چلاتا ہے، کوئی کیا کرتے ہیں، کوئی کیا کر، بہت لوگ ہیں. اس وقت نہیں تھے. میں آپ کو 1977 78 79 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ہندو گوشت بیچ رہا ہے اور لوگ خرید رہے ہیں اسے. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ جو میٹ کی جگہ جو کھولی ہے وہاں پہ مسلمان کو رکھا ہوا ہے، لیکن باقی گروسری ہندو کی ہے، دکان بھی ہندو کا ہے. اب یہاں مجھے آئیڈیا آیا، میں نے کہا یار میری بھی جاب تو نہیں ہے، میں کھول لیتا ہوں. میں نے فوراً جا کے وہاں ہندو کے نزدیک ایک جگہ دکان کھلی تھی، وہاں میں نے کرائے پہ لے لی. اور نہ تو میں کسائی ہوں، نہ میں نے کبھی دکان چلائی ہے، پیسے بھی نہیں تھے. لیکن الحمدللہ ایک پاکستانی سے ملا جو ہول سیلر تھا، پنجاب کا تھا. اللہ اس کو اگر زندہ ہے تو اس کو اور بھی دے، اور مر گیا تو اس کو خدا جنت دے. اس سے میں نے بات کی. اس نے کہا خان صاحب آپ بڑے سنسیئر لگتے ہو، جوان ہو، میں آپ ساتھ ہیلپ کرتا ہوں. اس نے چاول، دال، چینی وغیرہ وغیرہ سب سے میری دکان بھر دی، کوئی 20-30 ہزار ڈالر کی. کہہ رہا مجھے ہر مہینے تھوڑے تھوڑے دیا کرو، لیکن یہ کہ سامان جب بک جائے تو مجھ سے لوگے. میں نے کہا کیوں نہیں لوں گا یار، آپ نے میری اتنی ہیلپ کرتے ہو. اس نے سب کچھ کر دیا. پھر یہاں پہ حلال گوشت کی دکانوں میں جو ہے وہ مشینری لگی ہوتی ہے. میں نے کہا وہ کہاں سے لاؤں گا؟ اس کا میں لوگوں کو جانتا ہوں، آپ کو مشینری بھی لگا دیں گے اور آپ سے پھر ہر مہینے کے پیسے لیں گے، ذرا انٹرسٹ ہوگا اس پہ. میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ لگ گیا. اب سب کچھ تو ہو گیا، اب گوشت کاٹے گا کون؟ مجھے تو گوشت کاٹنا نہیں، میں تو کسائی تھوڑا ہی ہوں. تو میں نے اسلامک سینٹر میں بات کی. یقین جانیے امریکہ میں جو لوگ آتے ہیں نا وہ خاندانی نہیں ہے، نہ کوئی کسائی ہے، نہ کوئی نائی ہے، نہ کوئی ڈرائیور ہے، ہاں نہ کوئی حلوائی ہے، لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں تو مجبوراً وہ بن جاتے ہیں. تو جب میں نے ایسی بات کی تو مجھے ایک میجر ملا، وہ اپنے علاقے کا نام نہیں لیتا، میجر تھا وہاں پہ آرمی میں، اور وہ ریزائن کر کے امریکہ آ گیا تھا. اس نے کہا یہ اس کی سٹوری تھی کہ میں جونیئر کو پروموٹ کر دیا تھا، میں نے چھوڑ دیا، اور مجھے امریکہ کا ویزا بھی لے گیا تھا، اس لیے میں آیا ہوں. میں نے کہا یار میرے پاس تو آپ ایماندار تو آپ بڑے لگتے ہو، لیکن مجھے کوئی کسائی کی. اس نے کہا کسائی کیا ہے، مشین استعمال کر، میں تمہارا کسائی ہو گیا، چلو میں کسائی ہوں. کہا جاؤ. یہ وہ کسائی میجر صاحب میرے کسائی بن گئے. میں دکان چلا رہا ہوں. یقین جانیے کہ اس ہندی کی دکان ٹب بند ہو گئی. اسلامک سینٹر میں آواز آئی کہ مسلمان نے گوشت کی دکان کھولی ہے، وہاں جائیں آپ، ہندو سے نہ خریدیں. میری بزنس اتنی چلی کہ میرے پاس آخر میں 8-9 بندے اس دکان میں کام کرتے تھے. لیکن دیکھتے سامنے ایک دوسرے بندے نے دکان کھولی. وہی چیز جو میں رکھ رہا ہوں وہی اس نے گوشت کی دکان کھولی. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار میں کر رہا ہوں، تم میری روزی کیوں خراب کرتے ہو؟ کہ نہیں جی یہاں پہ تو مارکیٹ بن جائے گی. اس نے جب دکان کھولی تو 3-4 مہینے کسی اور نے لے لی نیکسٹ ڈور، کہ یہاں تو مارکیٹ بن رہی ہے.
بس اسی وقت میں نے اس دکان کو، وہ جو ہمارے میجر صاحب تھے، اسی پہ میں نے کہا میجر صاحب اس پہ جو سارا جتنا قرضہ تھا میں نے دے دیے، بس اتنے پیسے تمہاری ہو گئی، تم مجھے ہر مہینے پیسے دے دو۔ وہ بھی بڑا خوش ہو گیا کہ بزنس مین بن گیا۔ میں وہاں سے نکل آیا اچھا اس کے بعد جب وہ دکانیں سب بن گئی، 5-6-8 دکانیں بن گئی، اتنا تھا کہ کوئی اپنا کرایہ بھی نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہی کسٹمر تھے، سب پہ ڈیوائڈ ہو گئے۔ یہ ہماری حالت ہے یہودیوں کے برخلاف۔ وہ کیا کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کہتے ہیں جی پاکستانی اتنے پیسے بنا رہے ہیں، کچھ تو میں بھی بنا لوں گا اس سے، اگر $100 بنا رہے دن کے تو 50 میں بھی بنا لوں گا۔ تو وہ اسی چیز کو کرتے ہیں جو آپ کر رہے ہو۔ یہ سٹوری کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک نئی چیز کو لے کر آ گیا تھا، تو میں نے پیسے بنائے۔ اسی طرح جب میں نے وہ جگہ بند کی تو میں ایک جگہ پہ آیا اور مجھے پتہ تھا کہ پورے نیو یارک سٹی میں 10 ملین لوگوں میں چپلی کباب نہیں ہے۔ تو میں نے فوراً جا کے اس کی اکوپمنٹ لگائی، میں کڑھائیاں وغیرہ منگوا دی، سب چیزیں منگوا دی، اور میں نے ایک جگہ کھولی، اس کو سرحد چپلی کباب کا نام دے دیا۔ اور لائن اتنی بڑی ہوتی تھی کہ ایک بار اخبار کا نیوز پیپر والا آیا، اس نے کہا کہ جی یہ جگہ ہے، لوگوں کی لائن باہر کھڑی ہوتی ہے 3-4 بلاک تک، ہم صرف دیکھنا چاہتے ہیں یہ کیا ہے آپ کے پاس۔ میں نے کہا جی یہ ٹریڈیشنل فوڈ ہے، یہ اس کو چپلی کباب بھی کہتے ہیں، اور یہ صبح سرحد میں بہت مشہور ہے، ہم اس کو یہاں پر لے کر آ گئے ہیں، تو اس لیے لوگ لائن میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے کھا لیا، انہوں نے کہتے بڑا مزہ آ رہا ہے اس کا، یہ چیز کبھی نہیں کھائی۔ دیکھیے جی ودن 6 منتھ نیو یارک کے جو 20-30 ریسٹورینٹ ہے سب میں چپلی کباب آ گیا، سب میں، اور میں نے اس جگہ کو بھی بیچ دیا۔ مردان کا ایک بندہ تھا، میں نے کہا آؤ جی خریدو اس کو، میں نکل رہا ہوں، اب اس میں پیسے نہیں ہیں۔ تو میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نئی چیز کرنی ہے، اگر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ ٹیچر ہیں، اور کچھ ہیں، آپ نے نئی چیز کرنی ہے تو وہ اس چیز پر ریسرچ کریں، اس چیز پر آپ پیپر شائع کریں جو کسی نے نہیں کیا۔ اور اگر آپ بزنس کھولنا چاہتے ہیں اور آپ اس چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ پیسوں کے ذخیرے تک، تاکہ پیسے آپ کو کھینچنا شروع کریں، آپ پیسوں کو نہ کھینچیں، پیسے خود بخود آپ کو کھینچیں، تو آپ وہ چیز شروع کریں جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ وہی مثال چھولوں کی لیے کوئی بڑے تھوڑے سے پیسے کو نکلتے ہیں، چھولے دہی بلے کی مثال میں اس لیے دیتا ہوں، اگر آپ نے وہ کھولنی ہے تو پہلے آپ تھوڑے سے پیسے خرچ کر کے جا کے تمام علاقے کے جتنی بھی لوگ ہیں وہاں سے آپ چھولے تھوڑے ہر روز لے کے کھائیں، اس کے آپ ٹیسٹ کو دیکھیں، پھر آپ سمجھیں کہ جی اس میں فلاں ٹیسٹ جو ہے وہ نہیں ہے، اس ٹیسٹ کو آپ ڈیولپ کریں اور اپنے دوستوں اور اقارب کو تھوڑا کھلائیں، اس کو ٹیسٹ کریں۔ اگر وہ ٹیسٹ واقعی سب سے مختلف ہیں تو لوگ آپ پر لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ لاکھوں کمائیں گے، لاکھوں۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے نا کہ جو کہتے ہیں جی لاہور میں جائیں تو وہ حلیم وہاں پہ ملتا ہے، حلیم کی دکانیں تو بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن آپ کو کیوں وہاں بھجواتے ہیں؟ کیونکہ اس کی حلیم واقعی لاجواب ہے، اور وہاں جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ وہ بھرا ہوتا ہے، وہ ریسٹورانٹ یا چائے کی دکان پہ جائیں جو سب سے اچھا ہے، وہ بھرا ہوتا ہے، وہ کما رہے ہیں، ان کو باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کیا ہوا ہے۔ تو آپ کو بھی وہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات، آپ نے لوگوں کے ساتھ بڑی تمیز سے پیش آنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، دیانتداری سے پیش آنا ہے، کسی سے حرام نہیں کھانا، اس میں آپ پاپولر ہو جائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو صرف مثالیں دی ہیں۔ آپ اگر گاڑی کے میکینک بھی ہیں نا پاکستان میں، امریکہ میں بھی گاڑی کے میکینک جو ہم سوری لیکن جو پاکستان نے کھولی ہیں، وہ وہاں تو میکینک نہیں تھے، لیکن یہاں پہ میکینک بھی بن گئے، وہ آپ کو ذبح کرتے ہیں اور کام پہ بھی نہیں سمجھتے۔ لیکن ایسی دکانیں بھی ہیں جہاں پر جائیں وہ آپ کو بالکل 100% آپ کو بتائیں گاڑی میں کیا خرابی ہے، خرابی نہیں کہیں جی جائیں کوئی خرابی نہیں، لے جائیں۔ اگر خرابی ہے تو آپ کو بتائیں گے فلاں قسم کی خرابی ہے، اس پہ اتنا پیسہ لگے گا، جو دیکھیں گے تو اور لوگوں سے کم ہوگا، اور بڑی عزت سے آپ کے پاس پیش آئیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ جی میں آپ کو 6 مہینے یا 1 سال گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ وہ گاڑی خراب گئی 6 مہینے کے بعد آپ جائیں، وہ کاغذ نکال کے دیکھے کہ بالکل جی بالکل ہم نے ٹھیک کی تھی، ہم نے گارنٹی دی تھی، صحیح میں فٹ کرتے ہیں، آپ کو دوبارہ کرتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس کے پاس جائیں گے، اور آپ ریکمینڈ کریں گے دوستوں کو بھی وہاں چلے جائیں۔
تو یہ طریقے ہیں اس پیسوں تک پہنچنے کے لیے. آپ کے اپنے گاؤں میں بھی ہیں پیسے ہیں, آپ کے اپنے گلی کوچی میں بھی ہیں. آپ بزنس کھولیں اور ایسے بزنس کھولیں جو کسی اور کی نہیں ہو. اگر کسی اور کی وہی بزنسز ہیں تو آپ اس میں وہ چیزیں ڈالیں جو انہوں نے نہیں ڈالیں, تو آپ بڑے کامیاب ہوں گے. انشاءاللہ میں ایک نئی اگلی ویڈیو بناؤں گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ کے کام آ سکتے ہیں تو پلیز میری اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں اور بیل کا بٹن بتائیں, کیونکہ میرے 2 ویڈیو اور آ رہی ہیں جو ہیں وہ نکل آئے میں آپ تک پہنچا دوں گا. دعا میں یاد رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.